ट्रैवल डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती होगी तो आप उसको इनकलकेट करते हैं? हम में से बहुत से कंपनी के ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक खुद कभी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल नहीं किया. दे जस्ट सेल बिकॉज वी आर मेंट टू सेल. मुझे लगता था हमेशा से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खला है, और मैं जब कहीं अकेले में बैठा होता था ना तो मुझे लगता है एक ऐसी एक पावर है जो कनेक्ट होना चाहती है. कहते हैं 900 चूहे तो खा लिए, बिल्ली ने खून कीड़े हंसते चले हो तुम. ये समझने की बात है. ये है जहाँ पे लोग महरूम हो जाते हैं. अगर हम टाइम को थोड़ा पीछे लेके जाएं तो कुछ करेक्ट करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कोई स्टूडियो क्लब. आज के पॉडकास्ट में हम फिर से उसामा कारदार से फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड टूर्स एंड ट्रैवल. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बार बार आपको जहमत दे रहे हैं. कोई बात नहीं. बहुत आपसे आपकी एनर्जी हम जब तक कॉफ़ी का कप है ठीक है. ठीक है. अच्छा, हम बात करें तो इस टाइम पे कि आप हमें ये बता रहे थे कि जो ट्रैवलर्स हैं उनकी भी बहुत इनपुट होती है जब वो आपके पास आते हैं. जी. तो उनकी इनपुट से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? आपके जाहिर सी बात है एक नया आपको जगह स्पॉट या कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती होगी तो आप उसको इनकलकेट करते हैं अपने उसके अंदर? बिल्कुल करते हैं माविस. देखें, क्योंकि जो भी ट्रैवलर है जी वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करके या तो आया है और उसने सीखा है और समझा है, या उसने किसी ट्रैवलर के एक्सपीरियंस से ये आइडिया क्लिक निकाला और वो फिर हमें कहते हैं नहीं जी मैंने फलाने को सुना है, बहुत अच्छा ट्रैवलर है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, डिसेंट ट्रैवलर है, हमारी आइटिनरी में अब ये चीज़ें ऐड कर दें तो हम उनको कर देते हैं. तो इससे हमारी आइटिनरी इम्प्रूव भी होती रहती है और उसमें वर्सेटिलिटी भी आती रहती है. अब इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ ऑन द एयर. हम में से बहुत से कंपनी के ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक खुद कभी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल नहीं किया होता. दे जस्ट सेल बिकॉज वी आर मेंट टू सेल, राइट. हमारे के जो टूरिस्ट गाइड्स हैं जो एस्कॉर्ट करते हैं ग्रुप्स को, जो उनको एजुकेट करते हैं, जो उनको साइट सीइंग पे लेके जाते हैं, दे आर द वंस जो एग्जैक्टली वन ऑन वन आपकी डेस्टिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उस साइट को बयान कर रहे होते हैं. अच्छा. तो वहाँ से भी बड़े रिव्यूज़ हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नई मिल जाती हैं. कुछ साइट की नॉलेज के एतबार से, उसकी इन्फॉर्मेशन के, उसके हेरिटेज के हवाले से, तो सो मेनी थिंग्स वी लर्न. अच्छा मिस्टर उसामा, ये सब तो बातें रही प्रोफेशनल साइड की. Okay. जो आपकी पर्सनल लाइफ थी उसमें काफ़ी ट्रांजिशन आया. जो आज हम उसामा कारदार देख रहे हैं, ये उसामा कारदार पहले नहीं था. आज से 10 साल पहले तो ऐसा नहीं था. देयर इज़ अ ट्रांजिशन. आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड है, और ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ? अल्लाह ताला हमें भी नवाजे इस चीज़ से. माविस, एक तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी लंबा टाइम गुजारना पड़ेगा, और आप मुझे बार बार कहती रहती हैं कि टाइम थोड़ा कम. तो एनीवे मैं इस चुटकुले छोड़ता रहूँगा. तो मेरा मानना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर बंदे में ना एक कॉन्शियंस रखा है जी. एंड दैट कॉन्शियंस कीप्स टेलिंग यू कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. बट द थिंग इज़, अक्लमंद या बेवकूफ़ या अपॉर्चुनिस्ट मैं उसको कहूँगा जो एक चीज़ को देखे और उस पे उस अपॉर्चुनिटी को गेन या ग्रैब ना करे, अपनी लाइफ को अडेप्ट ना करे उन चीज़ों के एतबार से. तो अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग होती है, कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा, वैसे सब पे ही होती है लेकिन कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा होती है. आई एम नॉट सेइंग कि मुझ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर है तो वो है. मैंने जो शुरू में पार्ट में आपको कहा ना कि बचपन से मैंने एक फेज़ मुझ पे गुजरा है जब मैं बिल्कुल बड़बोला टाइप नहीं था, बातूनी नहीं था, लोगों में बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था. फिर एक वक्त आया कि मैं लोगों में घुलना मिलना शुरू हुआ, लोगों के रंग देखे, लोगों के रूप देखे, बातें सुनी, लोगों के अंदाज. आपका सोशल सेटअप भी काफ़ी बड़ा था. आहिस्ता आहिस्ता होता गया, आहिस्ता आहिस्ता होता गया. When you joined FM, I was always a very good listener. मैं बहुत टॉकेटिव नहीं था. चीज़ों में लाइफ में बहुत चेंज हुई, लेकिन अभी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, मैं सुनता ज़्यादा शौक से हूँ, बोलता इतना शौक से नहीं हूँ. तो मुझे लगता था हमेशा से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खला है, और मैं जब कहीं अकेले में बैठा होता था ना तो मुझे लगता था जैसे मुझसे कोई एक ऐसी एक पावर है जो कनेक्ट होना चाहती है, जस्ट लाइक अ ब्लूटूथ. आज के दौर में अगर मैं कहूँ कि डिवाइस से कनेक्ट होना चाह रही है, लेकिन यार वो कनेक्ट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सम वायरस, और मे बी कुछ एरर होगा बीच में. तो बहुत बाद में जाके समझ आई कि यार वो द स्पिरिचुअल साइड वांट्स टू कनेक्ट यू विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
تو اندر کی وہ باتیں جو اب لوگوں سے نہیں کر پاتے تھے جی. پھر جب سننے میں آئے, کبھی درس میں بیٹھ جاتے تھے جمعوں کے بیچ میں خطبوں میں, تو کبھی آپ ریگولرلی تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں. ہاں الحمدللہ. تو ہمارا بڑا ایک اچھا ایک گروپ تھا جس میں جنید بھائی رحمۃ اللہ علیہ تھے, سعید انور بھائی ہو گئے, باقی اور بڑے نامی گرامی لوگ تھے اس میں. تو بہت اچھا دور گزرا, سیکھنے سکھانے کا. کسی پرسنالٹی نے بھی انسپائر کیا معاوض؟ دیکھو میرے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ تو ہم سب کی انسپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن اعتکاف میں تھا, تو جہاں سے لائف اعتکاف کا تو مجھے پتا ہے کہ فرام کالج ڈیز آپ ریگولرلی اعتکاف میں بیٹھتے آئے ہیں, فرام کالج ڈیز, آئی ریمبر دیٹ. تو ابو مجھے اکثر کہتے تھے, میرے ابو کا میری لائف میں بہت رول ہے. ہر بچے کی لائف میں اس کے ماں باپ کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میرے میں کہ میرے ابا کا رول بہت زیادہ ہے. وہ ہمیں آج تک کہتے ہیں یار کہ خدا کے لیے قرآن کو ماننے سے پڑھ لیا کرو. تو ایک دن میں نے نیت کری تھی, میں کہ چل ابا جی کہتے ہیں مان نہیں لگی تھی کل, تو میں نے ایک دن قرآن کو مانوں سے پڑھنا شروع کیا اعتکاف کے اندر. ایک پہلے شروع کے کچھ دنوں میں قرآن پورا ختم کر لیا, وہ جب وہی ہوا تو رٹے لگ گئے. لیکن ابو کی خواہش تھی یار کہ تھوڑا سا اس کو مانوں سے پڑھو تاکہ سمجھو سی قرآن میں ہے کیا, تفسیر آپ پڑھیں, اللہ کہنا کیا چاہتا ہے سمجھو اسے, اس کی سینٹیٹی کو سمجھو, تاکہ آپ کنیکٹ کر سکیں نا اپنے آپ کو. تو دنیا کا عام اصول ہے ہم جب کسی سے پیار کرتے ہیں نا, جب کسی سے کوئی تعلق بناتے ہیں, تو ہم اس کی ایک ایک بات کو بار بار, پرانے زمانے میں خطوط ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا, میں نے بڑے خط لکھے اپنے ہاتھوں سے, ہم سب نہیں لکھے, تو یاد ہے تو ڈائریاں لکھتے تھے ایک دوسرے کی, آئی لو باتھ روم, وہ یاد ہوگا. تو میں کیا یاد کرا دیا, تو خط بار بار پڑھتے تھے, اور اس تحریر کو جو اپنے مطلب کی زیادہ ہوتی تھی نا, بار بار اچھا اس نے مجھے میرے پیارے لکھا ہے. تو مولوی صاحب نے ایک دن بیان میں کہا کہ یار اللہ بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہے, اللہ وانٹس ٹو کنیکٹ ود یو in a certain way, not in a way that you want he to connect to you. تو میں اس میں جب اعتکاف میں تھا تو میں سورہ آل عمران کی میں تشریح میں نے پڑھنا شروع کی, اور اس نے میری لائف کا یہ ایک نیا ڈائمینشن مجھے دکھایا کہ یار دین اٹ سیلف, پھر دین میں دین کی ایک محنت اور اس کی ایک روح اور اس کی ایک فکر اور ایک سوچ, یہ سب الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. بالکل. اور یہ سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے اگر ہو جائیں تو اس دین سے بہترین دین نہیں ہو سکتا. تو پھر لائف الحمدللہ پھر وہ چلتے, کیونکہ ہم سب کے لیے یہ بڑا ایبزارب کرنا مشکل تھا کہ آپ جیسا انسان, دوست میرے آج بھی کہتے ہیں کہ مولوی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو کیسے ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, کہ ویسے تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں, لیکن کس طرح سے ٹرانسفارم ہو گئے نا, بٹ اللہ تعالیٰ جس کو جب ہدایت دیتے. تو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جی آئی ایم سوری, ٹیلی ویژن پہ لوگ جو بھی دیکھیں گے یا یوٹیوب پہ واٹ ایور جس بھی پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں 900 چوہے تو کھا لیے بلی نے, ہن کیڑے ہجتے چلے ہو تسی. ہاں یہ تو لوگ یہ نہیں سوچتے, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ہے جہاں پہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. 900 چوہے کھا کے بھی اگر اس کو اللہ نے ہدایت دے دی, حج کی توفیق دے دی ہے, سو دیٹ مینز اس کے پچھلے سارے ہی گئے. اللہ معاف کر دیتا, معاوش بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا. اللہ کسی کے لیے اپنے دل میں بات نہیں رکھتا, بندہ موت تک بھی اپنے دل سے اس کے لیے گرج نہیں نکالتا, کہتا میں تینوں معاف نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے, مر جاؤں گا معاف نہیں کروں گا, اور اللہ سے امید باندھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ایکچولی آفٹر آل وی آر ہیومن بینگ. تو میرے دوست جہاں سے بات شروع ہوئی نا, میرے دوست آج بھی کہتے ہیں مولوی تو وہی ابھی تک کہتا ہے, اب کبھی کبھی کوئی بات کر دوں نا, دیکھیں وہی بات کر رہے ہو, تو میں کہ یار اللہ معاف کرے. دوستوں میں کچھ آپ کی نا کچھ کیا کہتے ہیں, کچھ گفتگو تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ تھوڑا سا لحاظ سے تمیز سے تھوڑا باہر نکل جاتے ہیں, لیکن وہ تب ان دوستوں میں ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا ایک بچپن کا ایک عجیب دور گزرا ہو. بالکل. لیکن انسان کے ساتھ وہ ایک لگا نا بھائی شیطان دوست جگر ہمارا بڈی, وہ بڑی لوگوں کو نا وہ پرکنگ کرتا ہے, کہتا ہے کیا بندہ وہی ہے, چینج نہیں ہوا ابھی تک. تو اینی وے آپ ہمیشہ سے بڑے فٹنس فریک رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے یار؟ میرے خیال میں تو فٹنس کی, جس کی لائف میں فٹنس ہے, مجھے تو لگا کیونکہ میرے ابو نے مجھے بہت ڈفرینٹ ماڈیول پہ ٹریننگ سٹارٹ کرائی. شاید میں نے پہلے میں کہیں ذکر کیا ہوگا کہ مجھے بڑی کٹ شٹ پڑی تھی. ہاں جی بالکل. تو ابو نے مجھے کہا یار کہ دنیا میں نا سروائیول آف دا فٹسٹ کا کانسیپٹ, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہی تھی بات, کیونکہ جس ادارے سے وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ بندہ فٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک سو آپ ایک بڑے میجر کار ایکسیڈنٹ سے بھی گزرے تھے. بہت زیادہ, وہ 14-15 اس نے رول اوورس کھائے تھے, لیکن اللہ نے بچانا تھا, بچا لیا. تو فٹنس کا میرے خیال میں ٹریننگ آپ کو ایک ڈسپلن دیتا ہے, آپ کا لائف میں فوکس کریٹ کرتا ہے, آپ کو پنکچویلٹی سکھاتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس
آپ کو تمیز سکھاتا, بھوک لگی ہوئی آپ کو اور صحیح بھوک لگی ہوئی آپ کو, اور آپ کو کہہ رہا ہے فٹنس میں بھائی صاحب ابھی نہیں کھانا, کیلریز پوری ہیں, پروٹین پوری ہے, کاربس پورے ہیں, بھائی سب چھوڑ دو, پیٹ پوجا پھر کبھی. تو بہت ڈسپلنڈ ہے, آپ کی لائف ڈسپلن ہو جاتی ہے. ہاں, تو فٹنس اٹ سیلف دین ڈسپلن اٹ سیلف. یس, یہ اتنے ڈائیورس آپ کے مشاغل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی فنی انسیڈنٹس تو ہوتے ہوں گے جب آپ براڈ کاسٹ کرتے تھے تو آپ کو جو لوگ کنیکٹ کرتے تھے آن ایئر, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ کچھ تو فنی بہت زیادہ. میرے ریڈیو میں, اچھا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, ریڈیو کی ہسٹری میں الحمد للہ کہنا, مجھے الحمد للہ کہنا چاہیے, بیکاز اٹ واز سم تھنگ نائس وچ آئی ڈیڈ. کبھی بھی ایک ہی مائک پہ, ایک ہی پروگرام میں, ایک ہی جانرا میں ایک پریزنٹر کبھی 2 یا 3 آوازوں کے ساتھ کبھی مخاطب نہیں ہوا اپنی آڈینس کے ساتھ. میں ایک ہی ٹائم پہ 2 ڈفرنٹ کریکٹرس کو سوئچ کرتا تھا, اور میرا کریکٹر تھا بابا جی کے نام سے. اینڈ دوز ہو نو می, اگر مجھے لوگ جو جانتے ہیں, جو جانتے ہوں گے, تو میرا وہ کریکٹر بابا میرے سے زیادہ فیمس ہو گیا. اچھا, تو آئی یوز ٹو فلپ اینڈ سوئچ سائڈس. ابھی میں بات اس آواز میں کروں تو ایک دم وہ بابا بیچ میں آ جاتا تھا. اچھا, تو اس میں تڑکیں, اس میں جھکتے, تو بابا یوز ٹو بی ایلڈر کریکٹر, اور میں بچہ بن جاتا تھا. پھر اس میں نصیحتیں, اور پھر اس میں ڈفرنٹ اقوال زریں, اور اس میں میرا کانسیپٹ یہ تھا. اس پروگرام کیسے فین فالوئنگ تھی, کیسی فین فالوئنگ تھی؟ بہت زیادہ تھی. لو لیٹرز بھی آتے تھے کافی حد تک. کوئی فنی لو لیٹر کچھ ایسا ہوا ہوگا, یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. نہیں, ایک دن اسٹوڈیو کے باہر 2-3 خواتین آ گئیں. اچھا, اور انہیں نہیں پتا تھا وہ ایک ہی بندے سے ملنے آئی ہوئی ہے, تو مجھے پتا تھا اس سے ہی ملنے آئی ہوئی ہے. تو میں پیچھے کھڑکی پھیلا کے باہر نکل گیا. تو میرے دوست کہتے تو بڑا کچھ تھے. ابھی بھی آپ یہ سنیں گے جو لوگ یہ کیا بات ہوئی, مردوں کی طرح جا کے مل لیتے. تو لیکن میں تو پرورش بھی کچھ اس طرح کی تھی, پھر کانسیپٹ بھی یہ نہیں تھا. میں اگین یہ بات فخر سے کہوں گا, آئی واز ون آف ویری فیو, ناٹ دیٹ کہ آئی واز دی اونلی ون, لیکن آئی واز ون آف ویری فیو براڈ کاسٹرز جنہوں نے کبھی آف دی ایئر کال نہیں لیا تھا. آف ایئر مینس ابھی میں اگر پروگرام آف ہو گیا ہے, ٹیلی فون اٹھا کے نا چیٹر باکس اسٹارٹ ہو گیا, تو اس میں بڑی آف ایئر کالز آتی تھی. اور ہوتا بھی پروسیجر یہ تھا ہمارا لائیو کالز لینے کا, کہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ایک گانا چلایا یا کوئی چیز کمرشل چلایا, اینڈ دین یو اسکین دیٹ کال, کیونکہ اس کی 20-25 ہماری ہولڈ لائنز ہوتی تھی. کال آتی تھی, کوئی اسٹوپڈ کالر ہوتا تھا, کوئی فضول کالر, کوئی گالیاں نکالتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, تو ہم اس کو اسکین کرتے تھے کہ کس کو ڈیسنٹ آڈینس کے اوپر لے کے نا لوگوں کو مزہ آئے. یہ کام بھی میں لوگوں سے کراتا تھا. میں کہا سوری یار, میں اس کام میں نہیں پڑوں گا, بیکاز جن کے ساتھ میں نے کام ہوتے دیکھے ان کی لائف کو بھی میں نے پھر اور جگہوں پہ جاتے دیکھا ہے, تو میں یہ کام نہیں کرتا تھا. اگر ہم ٹائم کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں تو کچھ کریکٹ کرنا چاہیں گے اپنے کیریئر میں؟ میرے لائف کے کچھ ڈیسیجنس ہیں میں چینج کرنا چاہوں گا. چاہیں گے؟ بہت سارے ڈیسیجنس ہیں جو میں چینج کرنا چاہوں گا. اگر دیکھو عجیب واقعہ یہ ہے, قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے, ہم سارے جب اللہ کے سامنے جائیں گے, تو پچھتانے والے جب پچھتائیں گے اور روئیں گے اور دھاڑے ماریں گے ان چیزوں کو دیکھ کے جن کے وعدے سچ ہوتے نظر آئیں گے, تو کہیں گے اے اللہ ایک اور موقع چاہیے, وی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ کریکٹ آور پاسٹ. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کیا ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک کر کے آ جاؤ. تو اللہ نے 2 باتیں یہاں پہ کہیں, کہا میں اگر تمہیں واپس جانے کا موقع دے بھی دوں, لیٹ می ٹیل یو, تم اس سے زیادہ بدتر زندگی گزار کے واپس آؤ گے, تم ٹھیک ہو کے واپس کبھی بھی نہیں آؤ گے. جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی نا, میرے تو اندر نا ایک عجیب سی مطلب خوف ہوتا نا کہ یار اللہ کو اتنا زیادہ پتہ ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ بدتر زندگی لے کر آؤں گا. تو مجھے اپنی لائف میں 2-3 ایسے واقعات ہیں جس میں ایک میری کیریئر سوئچ کے اوپر مجھے ایک تھا, اور ایک کالج میں گجرانوالے میں ایک واقعہ ہوا تھا بہت زیادہ مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آئی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ, لیکن نو ریگریٹس ان اے وے کہ مجھے وہ افسوس نہیں ہے, کیونکہ جن دوستوں کے لیے کیا, جن کی خاطر کیا, وہ بعد میں آپ کا جب ساتھ نہیں دیتے تو آپ کو لگتا ہے یار شاید مجرم میں ہی تھا. ایسی کون سی آپ کی ہیبٹس ہیں یا کیا اسپرٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹیڈ اور پروڈکٹیو رکھتی ہے, کیونکہ اتنے وینچرس کرنا آسان بات نہیں ہے. دیکھو ایمان جو ہے نا ماوش, میں نے جب اس کی تعریف پڑھی تو مجھے زندگی میں کچھ چیزیں کلیئر ہو گئیں, بیسک کانسیپٹس کلیئر ہو گئے. امید اور خوف کے درمیان کی بساط کا نام ایمان ہے. تو اللہ اپنے سے کنیکٹڈ رکھنا چاہتا ہے امید کے اوپر بھی, کہ مجھ سے بہت پر امید رہو کہ میں ہی ہوں جو تمہارے لیے سب کچھ کروں گا, تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا کسی پریشانی میں, کسی بھی حال میں, ناٹ ان اینی سنگل سچویشن, یو آر ناٹ الون, نیور الون.
اور خوف بھی ہو یار کہ میں اتنا کمزور ہوں, اتنا گنہگار ہوں اور اتنا پتہ نہیں کیا کیا ہوں, تو اللہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو ان وینچرز میں جتنے بھی لائف میں نے رسک لیے, ابھی تو بڑے ہیں جو میں نے ابھی بتائے نہیں ہیں, اور میں نے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اللہ کے ہونے کے وجود پر کہ اللہ اس کا صلہ ضرور دیں گے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا, ایک بات میرے سنانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑی طاقت ہے. کہا کبھی سے بڑی طاقت سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سنی. انہوں نے کہا 600 پر یہ کریں تو مشرق, وہ کریں تو مغرب چھپا دیں, اور بڑے فضائل انہوں نے بیان کیے. کہا لیکن اللہ کی قسم ایک بندے کا اپنے اللہ سے اچھا گمان جبرائیل سے بھی بڑی طاقت ہے. یعنی your faith in Allah, it matters a lot. میں اگر let's say we are friends یا you have some other friend and best friend, لوگ کہتے ہیں my best friend, کون سا بیسٹ فرینڈ؟ کچھ سچویشنز لائف میں ایسے آتی ہیں فرینڈز چینج ہو جاتے ہیں, کنی مار جاتے ہیں لوگ, کنی بھی مار جاتے ہیں, اور وہ ایک فیز ہوتا ہے, اس فیز میں وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں, پھر نیکسٹ فیز میں کوئی اور آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اللہ جو ہے نا وہ بیسٹ فرینڈ ہے جو کسی ٹائم میں آپ کو نہیں چھوڑتا, آپ بھلے چھوڑ دیں اس کو. تو میں نے لائف میں یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یار میں جو بھی کام کروں گا اللہ مجھے اس میں کبھی مطلب رسوا نہیں کرے گا. تو یہ ایک فیتھ, ایک یقین ہے, ایک اعتقاد کی بات ہے, ایک ٹرسٹ کی بات ہے. آپ آج کل کے جو انٹرپرینیورز ہیں یا جنزیز ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ یار میں بابا ہوں, آپ مجھے نصیحتوں پر نصیحت کیونکہ دیکھیے آپ کا ایک جرنی ہے, اور آپ کریئر وائز یو آر اے سکسیزفل پرسن, ٹھیک ہے, الحمدللہ, ہاں کریئر وائز یو آر اے سکسیزفل پرسن. اور میرے خیال سے اب ہم اپنی مور دین ہاف آف لائف ہم گزار چکے ہیں. ابھی تو میں جوان ہوں, میں تو ابھی تو نہیں, وہ جوان ہونا یا وہ آپ بائی ہارٹ یو آر ینگ, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ہر ایک کا ایک, کیا بات کریں, ہر ایک کا ایک وہ ہوتا ہے نا, جرنی ہوتا ہے. اور جیسے میں چاہوں گی کہ جو میرے نیفیو نیسز ہیں یا میرے اب جو جنریشن آ رہی ہے, اگر میں ان کو کوئی اچھا ٹپ دے سکوں کہ وہ اپنے کریئر میں آگے کیا ایسی چیزیں آپ لے کر آئیں ٹو ایوالو یور کریئر, اپنے ایمز کو اچیو کرنے کے لیے. کیونکہ آج کل تو بہت کمپلیکیشنز ہیں. ہماری جنریشن جو اپ کمنگ جنریشن ہے, جینزیز, دے آر ویری ٹراماٹائز, دے آر ٹھیک ہے, دے آر ویری ویل اویئر ایز ویل. وہ وقت سے پہلے ان کو وہ اویئرنیس مل گئی ہے جو ہمیں ود ٹائم ملی تھی. مگر آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو بہت ساری چیزیں اس گیجٹ نے بہت پہلے بتا دی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے میں ایک بار 14 اگست کے پروگرام میں اشفاق احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, اور ہمارا 14 اگست کا لائیو ریڈیو پہ شو تھا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اشفاق صاحب یہ بتائیں کہ وہ پاکستان جو آپ کے دور میں تھا اور جو آج کا پاکستان ہے, اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ یو ول ناٹ بلیو مافش, پہلے تو 30 سیکنڈس کا پاز, آن دی ایئر پاز جانا مطلب ڈیڈ ایئر نا, ڈیڈ کانٹینٹ. ٹیلی ویژن میں تو آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خاموش بھی ہیں نا, ایکسپریشنز کو دیکھ رہے ہیں, اچھا کوئی حرکت, کوئی ایموشنز. تو میں تو پہلے میں کو سمجھنا ہے, میں بیک گراؤنڈ اوپر کروں, پھر 30 سیکنڈ بعد جب انہوں نے چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھیں نم تھی. کہنے لگے اسامہ بیٹا, ہمارے زمانے میں نا 2 شعبے ہوا کرتے تھے, ایک تھا تعلیم اور دوسری تھی تربیت. کا اس دور میں لوگ تعلیم سے زیادہ تربیت پہ فوکس کرتے تھے کہ جو سکھایا ہے اس نے اس کو سمجھا کیسا ہے, what you have perceived, it is not what I have taught you. جو تمہیں پڑھایا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہی ہوگا, لیکن تم نے سمجھا کیا ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے. ہر بندے کی اپنی پرسیپشن بھی تو ہے. بالکل بالکل. تو پرسیپشنس پہ محنت ہوتی تھی, لوگوں کی آئیڈیالوجی پہ محنت ہوتی تھی, لوگوں کے تھنکنگ پروسیس پہ. آج دنیا میں کہتے ہیں تھنک ٹینکس پیدا کیے جاتے ہیں, وہ تھنک ٹینکس جو پیدا کیے جاتے ہیں وہ کسی اور کام کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. بالکل. آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں گے یا مسلم ہسٹری کو دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں نا, وہ تدبر کرنے والے لوگ, فکر کرنے والے لوگ, اور مطلب سوچ بچار کرنے والے لوگ, وہ اور ڈفرینٹ کیپیسٹی تھی لوگوں کی. تو آج کل کے بچوں میں انٹیلیجنس میں بھی بہت ہوگی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت زیادہ ان کا آشنائی ہے, لیکن قرآن میں ایک لفظ ہے, اللہ کہتے ہیں لوگوں کے پاس دل ہے مگر دل کے کانوں سے سنتے نہیں. یار میرے لیے نئی بات ہی ہے. اور دل تو ہے لیکن دل کی عقل سے یہ آری ہیں بالکل. اب اس کا مطلب عقل بھی دل میں ہے, دماغ میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دماغ میں عقل ہوتی ہے, شعور, بیسیکلی شعور. تو وہ جو یہ شعور ہے, اٹ از انٹیلیجنس.
جو یہ شعور ہے, یہ نالج ہے, یہ بصیرت کی نالج ہے, یہ اس کا چینل, یہ اسپریچول چینل ہے, اٹ از ناٹ اسپریچول چیلنج. تو آج کل اگر میں کچھ کہوں, دل اور دماغ کے بیچ میں آپ کا شعور آتا ہے. یس, تو شعور کے لیے تربیت بہت میٹر کرتی ہے. شعور ایسے نہیں آتا, شعور مشاہدے سے کبھی نہیں آتا. اٹ از ناٹ جسٹ آبزرویشن دیٹ یو آبزرو, اٹ از واٹ یو پریکٹس آلسو. یس, ایک بڑی سی کوٹیشن ہے, ایک رائٹر ہے وہ کہتا ہے, ایگزیکٹلی ایک رائٹر ہے وہ کہتا ہے, ون از نوئنگ اے پاتھ اینڈ ون از واکنگ اپ دیٹ پاتھ. نوئنگ از نیور انف. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جان لیا کافی ہے. بھائی جانا ہے آپ نے ایک پرسپیکٹیو کو, جو نہیں جانتے اس میں تو کبھی محنت ہی کبھی نہیں ہوئی, نہ ہو رہی ہے. اور یہیں پہ سب سے بڑا لیگ اور سلیگ آتا ہے, یہیں سے وہ ڈیویشن سٹارٹ ہوتی ہے تربیت کے اعتبار سے. جو آج کی جو آپ بات پوچھ رہی ہیں نا, میں اپنے بچوں کو بھی کبھی کبھی کہتا ہوں میں کہ یار جو سوچنے کا طریقہ ہے نا اس کو بدلو. یو نیڈ ٹو سی آل ڈائمینشنس, تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچنا بہت ضروری ہے. لیکن کیا کریں, کیونکہ یونیورسٹیز میں, آئی ایم سوری میں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہوں, میں اب اسے ایک اسکول میں گیا ہوا تھا, یہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ نو, بٹ یو مسٹ نو. آئی بینگ اے پیرنٹ میں کیا سوچتا ہوں ایک الگ بات ہے. نا یو بینگ اے پیرنٹ اگر ہیں تو آپ کچھ اور سوچتی ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں میں لیٹ می ٹیل یو. ایک ٹیچر کو ایک بچے نے اسکول میں کوئی بڑی ایک فضول بات کہہ دی, جو میں آن ایئر ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو ٹیلی ویژن پہ. تو اس کی کمپلینٹ ہو گئی. تو جب اس کے پیرنٹس کو بلایا گیا تو اس کے پیرنٹس نے ٹیچر کو الٹا سنب کر دیا کہ آپ کو تو جو اس نے کہا ہے سو وہ کہا ہے, وہ تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن آپ کی ہمت اور جرت کیسی ہوئی میرے بچے کو ڈانٹنے کی. وی آر ناٹ پیئنگ یو فار دس ٹو ریڈیکیول اینڈ اسکولڈ آور چائلڈ. تو جس ہمارے زمانے میں ایسا کچھ نہیں, سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یاد ہے پروفیسر یاسین صاحب, آپ کو یاد ہو, آئی ایم سوری میں پورے واقعات بتانے لگا ابھی, لیکن تو اور استادوں کی مار ہمیں لگتا تھا یار کہ کچھ جا رہا ہے اندر نا, کچھ سمجھ آ رہی ہے. اب الگ بات ہے کہ لوگ کہیں گے یار کہ باقی جو دینی مدارس میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, بٹ اینی وہ لائک ڈبیٹ الگ ہے. لیکن میں بھی تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں. تو جس معاشرے میں آپ کے سکھانے والے کو, آپ کے مینٹور کو, آپ کے ٹیچر کو, آپ کے ایک روحانی استاد کو, جو ایک کریکٹر ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک نئے انسان کو اجاگر کرتا ہے, آپ کے اندر چیزیں انکلکیٹ کرتا ہے, جیسے پھول کو کہتے ہیں نا پرورش دینا, فصل کو زمین سے اگانا. آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں, اس کی سوچ باندھ دیں, اس کے الفاظ کو باندھ کے رکھ دیں, وہ آپ کو کیا دے گا مجھے بتائیں, آپ کچھ بھی نہیں دے گا. تو وہ استاد صرف اپنا گیان بانٹ رہا ہے, اپنا ہنر نہیں بانٹ رہا, اپنا تجربہ نہیں بانٹ رہا. ہمارے زمانے میں آج بھی کچھ ہوں گے لیکن ڈرے سہمے, اپنا ہنر نہیں بانٹتے, اپنا تجربہ نہیں بانٹتے. پہلے یاد ہوگا ٹیچرز جاتے جاتے نا ایک تجربے کی بات کہہ جاتے تھے کہ پتر گل سن, بات سنو یار, یہ یوں نہیں, یہ یوں ہوتا کیونکہ میں نے. اب کوئی ٹیچر یوں نہیں کہتا میں نے, کہتا یار بس ٹھیک ہے, یو کین فائنڈ اٹ آن یوٹیوب, بلا بلا بلا, کر لو جو کرنا, گوگل اٹ از گڈ انکل. تو سچائی, صداقت, ایمانت, یہ باتیں کتابوں میں رہ گئیں. اب آپ کسی سے بات کریں گے اولڈ اسکول کیا بات کر رہے ہیں آپ یار. تو اس پوڈ کاسٹ میں بھی اگر کوئی سنے گا تو وہ یہی کہیں گے یار کیا بات ہو رہی ہے. تو بچوں کو کیا گیان آپ دیں گے جب آپ کے پاس, ابھی ایک یونیورسٹی کا واقعہ نام نہیں لوں گا, اٹ از ون آف دی بگیسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان. آئی میٹ دی CEO آف دا یونیورسٹی. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بچوں سے تو بہت پیسے کما رہے ہیں, اور پھر اس نے آنکھوں میں آلموسٹ آنسو تھے, کہتے ساں بھائی یہ بچے جہاں جا رہے ہیں یو ہیو نو آئیڈیا, جو ہم ان کو تربیت نہیں دے پا رہے, تو آپ کیا کریں گے. تو اٹس اے بگ ویکیوم ان بٹوین ناؤ. تھینک یو سو مچ اسامہ, اور بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کرنے کے. اس طرح کی ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں اور یہ نیور اینڈنگ اسٹوری کی طرح چلتی رہیں گی, بٹ آپ سے ہم نے بہت نالج لی ٹریول اینڈ ٹورس کے معاملے میں بھی, کہ لوگوں کو کے لیے آپ ایک اچھا آپ نے پیکیج بنایا ہوا ہے کہ لوگ ہنی مون پہ جائیں اور انجوائے کریں اپنی لائف کو, اسپورٹس پہ جائیں, ایڈونچر پہ جائیں. تو یہ اچھا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. Yes, it is somehow, yes. Thank you. Grateful. And once again, کوئی اسٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. بلانے کا بہت شکریہ. Grateful. Thank you.